12 नवाफिल तो मस्ट हैं. देखिए मैं ये नहीं कह रही ना पढ़ें, लेकिन अगर किसी के अंदर अभी इस्तिताअत नहीं डेवलप हो पा रही, हाँ तो लो ना फील कराए ना, लो ना फील कराए ना जी, as much as possible ना. तो the thing is कि देखिए अब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत गाइडलाइन दे रहे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी को भी उसकी वुसअत से ज्यादा नहीं बोझ नहीं उस पे डालेगा. अब देखिए कि इससे एक तो नंबर 1 मतलब क्या बनता है कि अल्लाह हमें कभी कोई ऐसा हुक्म नहीं देगा जो हम कर नहीं सकते, जो हम पे मुश्किल डाले, जो हमारे लिए बोझल हो. नंबर 1 तयम्मुम के काम के साथ ही अल्लाह ताला ने क्या बताया, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह तुम पर कोई हरज नहीं डालना चाह रहा कि पानी नहीं है, शदीद ठंड है, तुम ठंडे पानी से वुज़ू करके या गुस्ल करके बीमार हो जाओगे, तो उससे बेहतर है तयम्मुम कर लो. अब मैं यहाँ पर आपको फिकी मसाइल नहीं बता रही, मैं एक अल्लाह ताला की दी हुई आसानी बता रही हूँ, रिलैक्सेशन है. और वो कह रहे हैं कि वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, वो ये चाहता है कि वो तुम्हें पाक करे, अंदर जिस्मानी भी और उसके रूहानी भी पाकीज़गी का एहतमाम. तो मुझे ये बताइए, अगर हम 24 घंटे हर एक को देख के यही सोचते रहें कि ये बंदा, इसकी तो ये चीज ठीक नहीं है, ये बंदा ये तो ये दीन में फॉलो नहीं कर रहा, ये बंदा ये तो क्लास में ही नहीं आती, इसका मतलब है इसके ईमान में कमी है, हर दफा मैं इसको बुला चुकी हुई हूँ और ये आती नहीं है, सोती रहती है. तो बताइए क्या अंदर की पाकीज़गी हुई है? नहीं नहीं है ना, इट्स नॉट देयर. तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि वो तुम पर अपनी नेमत तमाम करे और तुम शुक्र अदा करो. अब अगर हम हर वक्त किसी बोझ के अंदर रहें और दीन को एक बोझ ही समझे रहें, कुरान के बारे में क्या आता है सूरह ताहा में कि हमने तुम्हें कुरान इसलिए नहीं दिया कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ. हमने क्या किया, कुरान लेकर और ही मुश्किल में पड़ा दिया अपने आप कि नहीं मुझे तो रोज के जो है ना 4 पेज हिफ्ज करने लाजमी, तो अगर मैं कल मर गई तो क्या होगा. अरे भाई अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे. आप अगर एक आयत भी रोज हिफ्ज कर रहे हैं तो वो काउंट हो जाएगा, इट इज गोइंग टू काउंट. आपने नियत तो कर ली ना, आप शुरू कर चुके हैं अपना सफर. और फिर दूसरा इसका क्या बेसिकली मतलब बनता है, वुसअ का मतलब है मुकम्मल पोटेंशियल, कि आपके अंदर किस चीज का पोटेंशियल है, कौन सी स्किल्स है, किस लेवल तक आप जा सकते हैं. मैं और लेवल तक जा सकूंगी, आप और लेवल तक जा सकेंगे, कोई थर्ड बंदा किसी और लेवल तक जा सकता है, कोई किसी एरिया में अच्छा है, दूसरा किसी और एरिया में अच्छा है. हर एक के पास अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सेट ऑफ स्किल्स दी होती हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए आसानियां दी हुई होती हैं. तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है वो सिर्फ उस काम की डाली है जो जिसका आपके पास पोटेंशियल होगा. जिसको अल्लाह ने 7 बच्चे दिए वो 7 बच्चे पाल सकती हैं, जिसको अल्लाह ने 3 बच्चे दिए वो 3 बच्चे पाल सकती हैं, और जिसको बच्चे नहीं दिए औलाद, इसका मतलब है कि वो और काम करे, इल्म हासिल करे. और ये नहीं मैं कह रही कि माए ना इल्म हासिल करे, मतलब ये कि वो अपना फुल टाइम और चीजों में लगा ले. तो जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, जिस चीज का मुकल्लिफ ठहराया है, उसी के बारे में सवाल होगा. इसीलिए कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा. अल्लाह ताला ने हर एक को किसी खास काम का मुकल्लिफ ठहराया है. मसलन हज के पैसे आपके पास बड़े हैं, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है, महरम नहीं है आपके पास या जाने को तैयार नहीं है, तो आपको मुकल्लिफ ही नहीं ठहराया. अब आप इसी बात पर डिप्रेस्ड हैं, हर वक्त ही डिप्रेशन, हाय मैं हज पे नहीं जा सकती, हाय मैं, अरे भाई आप नहीं है मुकल्लिफ इस वक्त, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो
جو انسان جس چیز کی اس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو اس کو پوٹینشیل دیا ہے، اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ جائے، جی اب تو میں لمبی تان کے سوں گی، مجھ سے تو کوئی سوال نہیں ہوگا. نہیں، جتنی وسعت دی ہے اتنا ضرور سوال ہوگا. اور ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم کتنا کرنے کے قابل ہیں، کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے، جب بھی کوئی ایتھلیٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنی پیک پرفارمنس میں پہنچنے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. چاہیے ہوتی ہے یا نہیں چاہیے ہوتی؟ اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو بڑا زبردست ایتھلیٹ ہے، تو یہ تو بس تم آرام کرو آرام کرو، جا کے اولمپکس میں شامل ہو جانا. کہتے ہیں ایسے؟ نہیں. جتنا بڑا ایتھلیٹ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ پریکٹس کرتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس کو جتنی زیادہ سکلز دی ہوئی ہیں، جتنی زیادہ اس کو پوٹینشیل جتنا دیا ہوا ہے، اتنا زیادہ اس نے ایکسرٹ کرنا ہے ایکسلنس لیول پہ پہنچنے کے لیے. اتنا زیادہ اللہ نے اس کو مکلف بنا دیا. اتنا زیادہ اللہ سوال کرے گا کہ کیوں نہیں میرا پیغام پہنچایا لوگوں تک، کیوں نہیں میری بات لوگوں تک پہنچائی. ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایریا آف ورکنگ ہے، ایک ایریا آف ورکنگ ہے. اس کے بارے میں تو ہم سے مست سوال ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ہماری آواز کہاں تک جا سکتی ہے، وہاں تک بھی ہم سے سوال ہوگا. تو یہ جو بلیم گیم ہوتا ہے نا کہ نہیں جی میری تو ذمہ داری نہیں تھی، یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی، نہیں جی یہ تو فلاں کی ذمہ داری تھی، نہیں تو بچوں کی تربیت یہ تو باپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، نہیں تو فلاں چیز یہ تو ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اچھا صفائی نہیں یہ تو کنٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے، میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری بھائی اس لیے کیونکہ اللہ نے ہم سب کو مختلف سیٹ آف ریسورسز دیے ہیں، مختلف پوٹینشیل دیا ہے. اگر کسی کی بات کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ اس کے ذریعے، ٹھیک ہے. اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہم اپنی اولاد کو کہاں کہاں کاموں میں لگا سکتے ہیں، ہمیں مال دیا ہے اس کو کہاں کہاں لگا سکتے ہیں. اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنی وسعت کو ہم سب نے دیکھنا ہے. اور اگر اتنا اللہ نے ہمارے اوپر ڈالا تو ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس لیول کی ٹریننگ لے کر، اپنے آپ کو اس قابل بنا کر کہ ہم اس کو فل فورس سے کر سکیں. میں آپ کو بتاؤں سے اس دن مریم پوچھ رہی تھی کہ آپ یہ کیسے اگلے دن کا لیکچر بناتی ہیں اسی وقت جو اردو ٹائپنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دس واز سم تھنگ جو کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے کرانا تھا، جس کی وجہ سے مجھ سے 10 سال پہلے کوئی اور کام کرایا گیا میں بھی. تو مجھے مکلف ٹھہرایا گیا کہ میں آپ تک یہ لیسنز ٹائپ کر کے پہنچاؤں. اب یہ میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ کیوں کر رہی ہوں، بیکاز میری یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے. اگر میں کر سکتی ہوں تو آئی شوڈ ڈو اٹ. سمجھ میں آیا آپ کو کہ اب اگر میں نے مثلا اتنے آورز لگانے ہیں، لیٹ سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے جتنے بھی گھنٹے لگانے، لیکن اب وہ جو میری ٹریننگ ہے وہ کس لیے ہوگی، وہ میں جو کھپ رہی ہوں گی، جو بھی کچھ کر رہی ہوں گی، اپنا وقت لگا رہی ہوں گی، وہ کس وجہ سے لگا رہی ہوں گی، کیونکہ مجھ سے سوال ہونا ہے. میں مکلف ہوں. میں کسی لو گریڈ چیز کے اوپر اکتفا کر کے نہیں بیٹھ سکتی کہ ہاں بس کر لیا. اس لیے جب میں کلاس لیتی ہوں، جب کلاس یہاں تو نہیں لیکن مثلاً الہدا میں یا کہیں اور جب میں کلاس پڑھا رہی ہوتی ہوں، تو آئی میک اٹ اے مسٹ کہ اپنے نوٹس بنائیں. ان نوٹس پر بھی مارکس ملیں گے آپ کو ان پر بھی مکلف ٹھہرایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کلاس سے پہلے آپ کو ایک لسٹ بتائی گئی تھی کہ آپ نے ہائی لائٹرز لانے ہیں، نوٹ بک لانی ہے، وہ سارا کچھ لانا ہے نا. وہ کس وجہ سے تھا؟
کہ آپ بعینی اسی طریقے سے لیں، اپنے ریسورسز کو بڑھائیں، اور پھر آپ اس طریقے سے نوٹس لیں جیسے کہ حق بنتا ہے اس چیز کو لینے کا. ٹھیک ہے. سو جو بھی کام کرتے ہیں ہم، وٹ ایور وی آر ڈوئنگ، اس میں ہمیں بیسٹ آف دا بیسٹ پرفارمنس دینی ہے. اس کے اندر ہمیں پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا، ہم اس پہ اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا مکلف ہے. اب اگر مثلا مجھے معلوم ہے اس کلاس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا لیکھ سے اگر نہیں جانتے، تو اب ان سے نہیں سوال ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. بٹ اگر کوئی ریٹائرڈ پرنسپل ہیں جو کہ کر سکتے ہیں، تو ان سے سوال کیا جانا چاہیے. اب آپ پریشان نہ ہو جائیے کہ میں آپ سے سوال کروں گی یا نہیں. میں اس وقت صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ دیر آر لیولز، ہم سب کے لیولز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ اسی لیول سے پوچھے گا. تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مثلاً ایک کورس کریں گے، اس کے بعد اپنے ان کے گھر کی انوائرمنٹ بدلے گی، پرسنلی اپنے آپ کو چینج کریں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو پرسنلی چینج کریں گے، گھر چینج ہوگا، اپنی ورک پلیس تک پہنچائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو ورک پلیس سے آگے اس کو لے کے جائیں گے، پڑھ کے جائیں گے، اور پھر اس کورس کو اور بہترین طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ ہر ایک یہاں سے مکلف ہے، لیکن ڈفرینٹ لیولز پر اپنی وسعت کے مطابق. کہ اگر آپ ٹیچر رہے ہیں اور آپ اچھے ٹیچر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیونکہ یو کین آلسو ٹیچ دس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیوں کہا تھا کہ چاہے مجھ سے ایک آیت ہی ہو کیوں نہ ہو آگے پہنچا، کیونکہ پھر ہم مکلف بن جاتے ہیں کہ ہم نے وہ آگے پہنچانی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھر جاتے ہیں اور کوئی جو مسئلے مسائل یا فقہی ایشوز ملے ہوتے ہیں نا، وہ ڈسکس کرنے لگتے ہیں، جس سے لوگ پٹ آف ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی نیا ہی دین تم فالو کر رہی ہو. ہم کس چیز کے لیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا کے لیے ہم نے ایسی چیزیں شیئر کرنی ہے جو ان کا دل بدلیں. بنی اسرائیل سے میجر پرابلم کیا ہوا تھا کہ وہ صرف اور صرف مسائل اور فقہی ایشوز تک رہ گئے تھے، اسی میں وہ کرتے رہتے تھے باتیں. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پھر اس میں یہ. ہم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم ایسی چیز سنائیں کہ جس سے اس کا دل بدلے، ان کا دل، جس چیز نے ہمیں ٹچ کیا، جس نے ہمیں او میں ڈالا، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی چیز شیئر کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے ہلکا کرنا چاہتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کمزوری کو ایک کیا بنا لے، ایکسکیوز بنا لے. اگر کوئی کمزور ہوتا ہے بچہ تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ نیوٹریشن دی جاتی ہے، اس کو ایکسرسائز بند کر دیا کر کے اسٹرانگ کیا جاتا ہے نا. تو اس لیے یہ یاد رکھنا کہ میں نے اپنے کیے کا بدلہ ضرور دینا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو میں کروں گی اس کا مجھے جواب دینا ہوگا. دیکھیے کمائی کرنا اسی لیے آسان ہے، اللہ نے کسبہ کا کہا. کسبہ آسان چیز ہے، لیکن اکتسبت یہ مشکل ہوتا ہے. اکتسبت مشکل ہے، کسبہ آسان ہے. اگر کوئی واقعی مومن ہے، نیکی کے راستے پر ہے، تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا. لہا ما کسبت، اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا جو اس نے کمائی کی. لیکن وعلیہا مکتسبت، یعنی کہ اس کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے جو کہ اس نے برا کیا. تو اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے برائی کرنا مشکل ہوگا. جو اس کے منہ پہ پڑ جائے ایسی بات، اس کو اس کے بارے میں بڑا وہ کوشش رہے گا. اس لیے ایک جامع دعا بتا دی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا پھر ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور خطا کب ہوتی ہے؟ جب انسان بھول جاتا ہے، تو بھولنے سے. اب یہ جو نسیان ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کس وجہ سے انسان بھول جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے کانسیکوینسز بڑے خراب اور خطرناک ہوتے ہیں نسیان کے. ہم یہ نہ سمجھے او میں تو بھول گئی،
کوئی نہیں انسان تو ہوتا ہی نسیان سے ہے، تو میں تو بھولتی جاتی ہوں، بس ہر وقت میں بھول جاتی ہوں، نماز پڑھنا بھی بھول جاتی ہوں، اور یہ بھی بھول جاتی ہوں کہ مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اور میں یہ بھی بھول جاتی ہوں کہ کس سے کیسے ایکٹ کرنا ہے. او ہو کوئی نہیں. This is a very dangerous thing، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق ہم نے وعدہ لیا تھا آدم سے اس سے پہلے، فَنَسِيَا، تو وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نیچے بھیجا گیا، آپ کا کیا خیال ہے اس بھول کی وجہ سے کیا ان کو کوئی دکھ نہیں تھا؟ کتنی تکلیف میں تھے وہ. although اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن he was devastated. کتنے سالوں تک وہ روئے ہوں گے سوچئے. یہ پتہ لگنے کے باوجود کہ ان کو معاف کر دیا گیا، وہ کتنے عرصے تک جنت کو مس کرتے ہوں گے، جہاں پر بغیر کسی ایفرٹ کے کھانا مل جاتا تھا، جہاں پر ان کو شاہی لباس پہنایا جاتا تھا. کیا وہ دکھی نہیں ہوتے تھے نا. اس ایک بھول کی وجہ سے he was so devastated. اور کتنے عرصے تک ان کی وائف بھی نہیں تھی ان کے ساتھ، اور وہ ڈھونڈتے رہے ایک دوسرے کو. تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کو معاف ہی کر دیا گیا تھا تو یہ زمین پہ اس طرح کیوں بھیجا گیا ان کو. نمبر 1 it was part of the plan، ان کو زمین پہ ہی بھیجا جانا تھا. نمبر 2 consequences، بھول کے consequences. معافی مل بھی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اس غلطی کی، اس بھول کی انسان اس کا خمیازہ بھگتتا رہتا ہے، اندر دکھ آتا ہے. اب وہ تو جنت سے نیچے اتارے گئے نا، ایک بھی تو اتر جاؤ. ہم اگر بھول گئے تو ہم کہاں اتریں گے؟ وہ تو جنت سے زمین پر اتارے گئے، لیکن اگر ہم بھولے تو ہمیں کہاں اترنا پڑے گا سوچئے جی. جہنم ہے نا، پھر مزید بیسمنٹ، نیچے آگ. اٹس ویری ڈینجرس. ہم اس پہ کمفرٹیبل ہو کے نہیں بیٹھ سکتے کہ جی بھول گئے کوئی نہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پھر پوچھنے کی بات ہے کہ انسان نماز پڑھنا کب بھولتا ہے؟ جبکہ کسی غیر اہم کم اہم چیز میں غرق ہوتا ہے، مستقل انوالوڈ ہوتا ہے، تب بھول جاتا ہے، جب پرائرٹی نہیں دے رہا ہوتا اس کو، ہے نا. یہی بات ہے نا. تو یہاں دیکھیے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت 14 ہے. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا. پچھلی نیشنز کی بات ہو رہی ہے. فَنَسُوا، وہ بھول گئے. کیا بھول گئے؟ حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ایک بہت بڑا حصہ اس میں سے جو ان کو ریمائنڈرز دیے گئے تھے، یاد کرایا گیا تھا، جو ذکر اور نصیحت دی گئی تھی، اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ بھول گئے. تو کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کے بیچ میں ہم نے دشمنیاں ڈال دیں، فرقوں میں بٹ گئے. ایک فرقہ دوسرے سے شدید نفرت کرتا ہے، نفرتوں میں. یہ کس وجہ سے تھا؟ بھولنے کی وجہ سے. only because of that thing کہ وہ بھول گئے تھے. they forgot their actual purpose. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور انقریب اللہ ضرور ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کچھ بناتے رہے، کیا کچھ کنکاکٹ کرتے رہے اپنی طرف سے، سٹوریز بیس لیس کرتے رہے نا. تو ہم نے بھی قرآن کا مقصد جو بلایا، تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بھولنے کا کانسیکوینس کتنا بڑا تھا. سورہ حشر آیت 19 میں آتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اپنے نفس بھلوا دیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں. اگر ہم نے اللہ کو بلا دیا تو ہمیں اپنا آپ ہی بھول جائے گا، ہم اپنا مقصد بھول جائیں گے، ہم اپنی اوریجنلٹی بھول جائیں گے، ہم اپنے انسانیت بھول جائیں گے، ہم انسان ہی نہیں رہیں گے، جانور بن جائیں گے. پھر اس کے علاوہ سورہ انعام 44 میں آتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، بھی ساتھ اس کے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، سب سے ڈینجرس سزا،
ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازہ کھول دیے، سارے سرپلس عیش و عشرت کی لائف ان کے اوپر ڈال دی. اور کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا، جبکہ وہ خوب خوش ہو گئے اس چیز پر جو دیے گئے تھے، بما اوتوا اخذناهم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، تو وہ انتہائی مایوس ہو گئے. بلسا ابلیس بھی اس سے ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کہ وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے اس بھول کی وجہ سے. یاد رکھیے دس از ناٹ a light matter, this is a very serious matter. اور پھر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جو اپنے دین کو لہو، بیکار کھیل، فضول چیزیں بنا لیتے ہیں. خالی ریچولز میں کوئی تالیاں بجا رہے ہیں، کوئی گول گول گھوم رہے ہیں، کوئی ڈول ڈمک کے کوئی عجیب و غریب چیزیں بنا رہے ہیں. تو دین کو جب یہ بنا لیتے ہیں، وہ غرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، دنیا میں غرق رہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم آخرت کے دن ہم ان کو بھی بھول جائیں گے. کما، جیسا کہ، اس کو دیکھیے یاد کریے سورۃ اعراف آیت 51 میں جو اللہ کہہ رہے ہیں کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے وہ آج کے اس ملاقات کو بھول گئے تھے. They just forgot about it. They just didn't remember کہ ہم سے بھی ملنا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی تمہاری. You're not prepared for this meeting. اس ملاقات میں کیا بات کرو گے، کیا جواب دو گے اللہ کو، کیسے ریپلائی کرو گے، کیسے اپنی شرمندگی بچاؤ گے. وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور جو ہماری آیات کے اوپر جھگڑے کر رہے ہوتے تھے، نہیں جی اس کا تو یہ مطلب ہے، نہیں جی اس کا نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، فلانا ڈھمکا. تو نسیان جو ہے یہ ہمیں خطا کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیے ان نسینا و اخطانا، یہ ماضی کے صیغے میں بتایا گیا ہے، حال کے اندر نہیں بتایا گیا. حال میں اگر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھولے ہی جائیں گے، بھول رہے ہیں. نہیں، ہم جو بھولے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے بھول ہوئی تھی، اب نہیں کریں گے. حتی الوسع کوشش کریں گے کہ ہم نہ بھولیں، یاد رکھیں ہم. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں جو پڑھ کے جائیے اس کو ضرور دوبارہ ریمائنڈر کے طور پر پڑھیں. یہ نہیں کہ بک شک بند کری اور رکھ دیا اوپر کہ ہاں جی کل جائیں گے کلاس میں. تو نو، ریڈ اٹ، ٹرائی ٹو ریممبر، ٹرائی ٹو ریٹین اٹ، اپنے اندر جذب کیا جائے اس کو. اسی لیے اللہ سے ہم دعا کریں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ سکتا ہے ہماری بھول پر، جو کچھ ہم بھولے. and it will have consequences. اور جو دوسری دعا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اور یا اللہ ہم پہ اسرا بوجھ نہ ڈال. اور بوجھ کے لیے اللہ نے نہ حمل استعمال کیا، نہ وزر کیا، نہ وقرا کیا. یہ تمام الفاظ بوجھ کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اسرا جو ہے یہ ہوتا ہے باندھنا، ٹائی اپ کر دینا. ایسا بوجھ مثلا یہ کہ میں آپ کو یہاں پر رسیوں سے باندھ دوں اور پھر کہوں کہ دوڑو، سب دوڑ لگاؤ، لیکن آپ رسی سے بندھے ہوئے ہیں. بوجھل محسوس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایون تو آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس ٹائڈ اپ ہونے کی وجہ سے، اس بندھے میں ہونے کی وجہ سے آپ بوجھل محسوس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے؟ کیوں بھیجا گیا؟ وہ کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ؟ تمہیں زنجیروں سے نکالتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، تمہارے اوپر سے جو توق تم نے پہنے ہوئے وہ اتارتے ہیں. تو یہ اسرن کیا ہے؟ اسرن اس کا مطلب کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگوں نے اپنے اوپر اسرن بوجھ لاتے تھے، جس طرح وہ ٹایا ہو گئے تھے. اس کا ایک تو مطلب یہ کہ جب کافر لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو عذاب دیتا ہے وہ ہے اسرن. یعنی کہ جو پہلے لوگ جس بوجھ کا شکار ہوئے ان پر عذاب کا بوجھ پڑا، یا اللہ وہ نہ ہم پر ڈال. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب ایمان والی قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر بوجھ ڈال دیتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ امت فرقوں میں بڑھ جاتی ہے، وہ دین کو کمپلیکیٹڈ بنا لیتی ہے اپنے لیے.
اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتی ہے خود سے، فضول بوجھ، بیکار قسم کے بوجھ۔ آپ دیکھیے جو دین میں ہم نے نئی اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں، کیا وہ بوجھ نہیں ہے؟ آپ ایک یہ دیکھ لیں، اپنی طرف سے دین میں یہ بنا لیں کہ جی نماز آپ کی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ 10 دفعہ یہ نہ کریں اور 20 دفعہ یہ نہ کریں اور 30 دفعہ یہ نہ کریں۔ اب وہ اصل میں چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تھی، کیا بتایا تھا؟ سمپل جا کے وضو کرو، اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ اس کی پری ریکوزٹ 10,000 لگا دیں تو یہ بوجھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بوجھ ہے نا۔ اور کیا اس قسم کے بوجھ پچھلی قوموں نے نہیں ڈالے تھے اپنے پہ؟ ڈالے تھے، بالکل ڈالے تھے۔ ہر قسم کے ریچولز کے ساتھ انہوں نے 10 قسم کی چیزیں لگا دی تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے اوپر چربی حرام کر لی، اور کسی پہ کچھ حرام کر لیا، کسی نے کچھ حرام کر لیا، دنیا کے بعد مختلف چیزوں پہ انہوں نے وہ کرا دیا۔ اب دیکھیے مین چیز جو آپ کو قرآن میں میسج ملتا ہے وہ یہ کہ انبیاء سادہ ترین باتیں کرتے تھے، سمپل۔ کیا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کوئی بڑی باتیں نہیں کی، کوئی کمپلیکس باتیں نہیں کی۔ حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ایک ہی میسج لائے، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کے اوپر آ جاؤ، بس جیسا میں کر رہا ہوں ویسا کرتے چلے جاؤ، میری اطاعت کرو، کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے دین کو جو کمپلیکیٹ کیا، ان کی اگر آپ دیکھیں نا تو فقہ کی موٹی موٹی کتابیں ہیں، ان کو اسی لیے رہبان کہتے ہیں، ہبر سے، ہبر انک کو کہتے ہیں۔ وہ انک سے اتنا لکھتے تھے، بکس پہ بکس، بکس پہ بکس، بکس پہ بکس، ایک فقہی ایشو نکالتے تھے اور اس پہ 10 کتابیں، اور ہر مسئلے پہ مزید 20 کتابیں ان کی ہوتی تھی۔ اور یہود کے جتنے بھی علماء ہوتے تھے ان کے احکامات اللہ کے احکام کے اوپر مقدم ہو جاتے تھے۔ اور حضرت جو تھے کیا نام تھا ان کا، جو یہود علماء میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اپنے رہبان کو یا اپنے جو تمہیں علماء ہیں ان کو رب بنا لیا، تو ہم ان کی تو عبادت نہیں کرتے تھے، ہم ان کو تو پوچھتے نہیں تھے، ان کے آگے تو نہیں جھکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم ان کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ میں کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے رب بنانا۔ اللہ نے جو حلال اور حرام بتایا اس کو چھوڑ کر جو علماء کہہ رہے ہیں بس اس کے اوپر، اور پھر وہ کمپلیکس سے کمپلیکس سے کمپلیکس بنی اسرائیل نے اپنے لیے دین کو بنا لیا۔ اب اس کا کیا مسئلہ نکلتا ہے، اب اس پہ کیا فتویٰ نکلتا ہے، اب یہ کیا ہوتا ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے، بال کی کھال نکال کے دین کی روح کو بھول گئے، دین کی اصل کیا تھی وہ بھول گئے۔ اور اس کمپلیکسٹی کا کیا شکار ہوا، کیونکہ جب کمپلیکسٹی بڑھتی ہے میں آپ کو بتاؤں تو پھر دل نرم نہیں رہتے، بندہ بوجھل محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے دین کے اندر آگے آگے علم مزید حاصل کرتے کرتے کیا ہوتا چلا گیا؟ سخت سے سخت سے سخت۔ اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جو دین میں آگے نکلتے چلے جاتے ہیں وہ اور مزید سپر سیریس سخت، اور سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگانے میں آگے۔ ہم نہیں کر سکتے ایسے، ہم نہیں کر سکتے، we cannot do it۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے دین کو ہلکا بنایا، اس لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پہ وہ اسرن نہ ڈال دے، وہ بوجھ نہ ڈال دے، کیونکہ ہم نے دین کو اپنے لیے اسرن بنا لیا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہم آگے سے لے کے آ جاتے ہیں، یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گی، یہ نہیں کیا یہ، اور اس وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے وہ بدک چکی ہے، بیچارے ان کا قصور نہیں ہے،
ہمیں پتہ ہی نہیں. دیکھیں ہم سے آپ سے کوئی پوچھے, مجھ سے کوئی پوچھے نا آج کہ مجھے بس ایک بات اسلام کے بارے میں بتا دیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب میں کہاں سے شروع کروں بھائی, اس میں تو بہت باتیں ہیں بتانے والی کہ تم یہ نہ کھاؤ اور تم فلانا نہ کھاؤ اور یہ حلال ہوگا یہ حرام ہوگا اور یوں ہونا چاہیے اور یہاں شلوار کو رکھنا چاہیے اور یہاں دوپٹے کو رکھنا چاہیے اور یہاں ایسے ہونا چاہیے اور مسجد میں جانے سے پہلے اور یہ ہونا چاہیے, حائضہ عورت یوں مسجد میں داخل نہ ہو اور فلاں یوں نہ ہو, اور پیریڈز کے یہ دبے لگے ہوئے ہوں تو اس طرح ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے. توبہ, بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ قرآن کو یوں نہ پکڑو اور فلاں نہ پکڑو اور ایسے نہیں ہونا چاہیے اور فلاں. بھائی ایک بات مجھے بس بتا دیں, ون تھنگ, کہ آپ کا کہاں سے دین شروع ہوتا ہے ہمیں خود بھی نہیں معلوم. وائی؟ بیکاز کمپلیکسٹی کا جب ہم خود شکار ہیں تو ہم کسی اور کو کیا سمجھائیں گے؟ ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں بنانا ہم نے دین کو اپنے لیے. ہلکا کریں, ہلکا, لائٹن اپ. پہلے ایک اللہ سے جڑیں, خود بھی جڑیں اور اپنے پیاروں کو بھی جوڑیں, اس سے محبت فیل کریں, خود بھی فیل کریں, دوسروں کو بھی فیل کرائیں. دیکھیے یاد رکھیے, محبت کرنے والے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, سینسیٹیو ہوتے ہیں. ایک مومن جو ہے وہ نرم دل کا مالک ہوتا ہے, اس کے اندر سختی نہیں ہوتی ہے. ہمارے سامنے بڑے سے بڑی چیز ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں اثر ہی کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں اثر ہوتا, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. ہماری کھال کو اتنی سخت کھالیں ہو چکی ہوئی ہے ہماری. So we have to realize, اپنے آپ کو سافٹن کریں, کریمیں ملیں اور نرم کریں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, دل کو نرم کریں, کیونکہ دیکھیے جب تک یہ مٹی نرم نہیں ہوگی, اس میں نہ بیج لگے گا, نہ اس کے اندر سے پودا نکلے گا, نہ اس میں پانی ایبزارب ہوگا. وہ چٹیل مٹی کی طرح اوپر سے جاتا جائے گا پانی, قرآن اثر ہی نہیں کرے گا. اور ہم آج اس پہ کورس میں سے نکل کے باہر جائیں گے اور ویسے کے ویسے ہو جائیں گے. So soften yourself, loosen yourself up. دین کی اصل روح کیا ہے اس کو پہچانیے. اور اسی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تھا تو یہود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہتے تھے یہ تو امی ہے, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آج ہمارا بچہ اگر آ کے ہم سے کہے امی اسلام میں تو ایسے ہوتا ہے, آگے سے کیا جواب؟ چل ہٹ, تو مجھے سکھاؤ گا قرآن؟ میں تو کورس کر رہی ہوں پورا, مجھے زیادہ پتا ہے, پوری سورہ بقرہ پڑھ کے آئی ہوں میں, تم نہ مجھے سکھاؤ. حالانکہ سم ٹائمز دے آر اسمارٹر دین اس, کیونکہ معصوم ہوتے ہیں نا, ان کے دل سے سوال نکلا ہوتا ہے اور ہم شنگ کرا دیتے ہیں. اچھا قرآن میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم نے جگہ جگہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے سوالات پوچھے. ایک تو ایسا بھی سوال پوچھ لیا کہ کیسے زندہ کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں اولم یؤمن, کیا بھلا تم ایمان نہیں لے کے آ رہے؟ ہم سے ہمارے بچے اگر سوال پوچھ لیں تو جو ان کا حال ہوتا ہے, اللہ کیسے پوچھ لیا سوال, سوال پوچھتے ہو, شرم کرو. تمہیں ایمان بالغیب نہیں ہے؟ ایمان بالغیب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے سوالات جو ہیں ان کو ویلکم کیا, اتنا سو مچ سو, اتنا آنر کیا کہ یسألونک عن الانفال, یسألونک عن المحیض, یسألونک عن الیتامى, ان کو قرآن میں لکھ دیا. تو قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع نہیں کیا تو اپنی لا علمی کو اس چیز سے نہ چھپائیے. کہیں آؤ چلو تلاش کرتے ہیں, اس کا جواب تلاش کرتے ہیں, تب ہوگا دین ہلکا. ٹھیک ہے, دین بوجھل کب ہوتا ہے؟ جب سوالات کے جواب نہ ملیں, بندہ کنفیوژنز کا شکار ہو. اسی لیے اللہ نے شروع میں کہا لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شکوک و شبہات کو نکالیے. اگر کسی کا جواب نہیں سمجھ میں آ رہا تو خود بھی فائنڈ آؤٹ کریں اور ان کے ساتھ ایک ریسرچ پروجیکٹ بنائیں اس کو. چلیے جی, یہ ایک جامع دعا ہے جو آپ کو سکھائی جا رہی ہے. اور مزے کی بات جو مجھے جس نے سب سے زیادہ افیکٹ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دے رہے تھے, بتا رہے تھے, سکھا رہے تھے, تو آفٹر ایوری دعا جب اللہ نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, تو کہا قد فعلت, تحقیق میں نے کر دیا. پھر ہم نے کہا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اللہ نے کہا قد فعلت, تحقیق کر دیا. یہ وہ دعا ہے جس وقت اللہ نے ہمیں سکھائی, اسی وقت
اس کی قبولیت کے ایک ایک سٹیپ کے اوپر کیا کہا؟ کر دیا، کر دیا، میں نے کر دیا تمہارے لیے. I've done it for you. I've done it for you. تو اس لیے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنی پاورفل دعا ہے، اور جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، تو ہم دوسروں پہ بھی نہ ڈالیں بوجھ. ٹھیک ہے؟ لوگوں پہ ججمنٹس نہ پاس کریں، لوگوں کی طرف ہارش رویہ نہ رکھیں. اگر کوئی مشکل کا شکار ہے تو یہ نہ کہیں کہ تمہیں ضرور عذاب مل رہے ہیں، دیکھو کیا گناہ کیا تھا پیچھے، استغفار کرو، گناہوں کی سزا مل رہی ہے تمہیں ضرور. نہیں، we cannot do that. کتنے سارے لوگ ہیں، جب زلزلہ آیا تھا تو چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں، کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ یوں کرتے تھے، وہ کرتے تھے. اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو لوگ اس دن گئے دنیا سے، کیا پتا اللہ نے ان کا جانا کتنا قبول کیا، اور جو ان کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں ان کو آزمائش بنا دیا ان لوگوں کے لیے. کتنی غلط بات ہے. دیکھیے کہ ہم لوگوں پہ ججمنٹس پاس کرتے ہیں. تو دین کب بوجھ بنتا ہے؟ جب ہم دین کی روح کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر ججمنٹس پاس کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا، ان کو کوئی علم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہم عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نالج. آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، زیادہ تر سوالوں کا مجھے نہیں جواب آتا. ٹھیک ہے؟ وہ جواب آپ بھی تلاش کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتی ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کسی چیز کو منو ان کہ جی انہوں نے کہا تھا تو لازمی ہے میرے لیے تو یہ چیز فالو کرنی، بس نہیں، یہ بوجھ پڑ جائے گا آپ پہ. ڈونٹ ڈو دیٹ. انسان کوئی بھی عقل کل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے خود ڈیولپ کرنا ہے ایک رشتہ، قرآن کے ساتھ رشتہ. یہ فرقان ہے، اس کو سمجھیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا کریں، اور پھر جو جو پڑھتے گئے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. جو جو سمجھ میں آتا جا رہا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں. ہاں بہت سے علماء ہیں، بہت سے ہیں، سب سے سیکھیں، لیکن پہلے قرآن کو تو سمجھ لیں، پہلے بیس فاؤنڈیشن تو سمجھ لیں، اور پھر پہنچ گیا. ہاں اگلی دعا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم اپنے اوپر ایسی ایسی چیزیں ڈالیں گے کہ جو ہم طاقت نہیں رکھتے. جیسے کل ہماری کیا بات ہو رہی تھی، نظر مان لیتے ہیں 100 نفل پڑھوں گی، اب پڑھے ہی نہیں جا رہے کسی طرح. تو بیسکلی یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے تو ہم مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. لیکن اگر ہم خود ہی وہ بوجھ اٹھائے اٹھائے چل رہے ہیں تو پھر اس میں ہم کسی کو کیا کہیں. تو اسی لیے فوراً اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا واعف عنا. واعفو، کون سی معافی ہوتی ہے کہ دیکھیے جب اگر مثلاً آپ کسی سے بھی ہم سے غلطی ہو جائے تو نیچرل ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں ان کو غصہ چڑھتا ہے نا. ہم کوئی غلط بات کر دیں تو اگلے بندے کو غصہ چڑھتا ہے. عفو جو ہے وہ معاف کرنا ہوتا ہے جس میں معافی کے ساتھ ساتھ اتنی محبت ہو کہ وہ غصہ بھی ختم ہو جائے. غلطی دیکھی اور پھر محبت کے ساتھ معاف کر دیا، یعنی غصہ ہی نہیں چڑھا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے عفو مانگ رہے ہیں، سب سے پہلے غفران نہیں مانگ رہے. غفران کہتے ہیں ڈھانپنے کو، کہ ڈھانپ دیں کہ ہمارے گناہ نہ نظر آئے. لیکن اس سے بھی پہلا درجہ ہے عفو کا. یا اللہ آپ اپنا غصہ اتار دیں ہم سے، آپ کو غصہ ہی نہ چڑھے. اللہ تعالیٰ کی محبت کو للکار رہے ہیں. تو پھر میری غلطی پر ناراض نہ ہونا، اور اس کے بعد ہماری خطاؤں کو لو اینڈ کیئر کے ساتھ معاف کر دینا، اور پھر ہم کو ڈھانپ لینا، ہمارے گناہ کوئی نظر ہی نہ آئے. اور ورحمنا یعنی ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، یعنی کہ ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دے. کیونکہ جنت کو اللہ نے کیا کہا، یہ میری رحمت ہے، اس میں میں جس کو چاہوں گا داخل کروں گا.
یہ نہیں کہا کہ جو اچھے عمل کرے گا بس اسی کو داخل کروں گا. تو ہو سکتا ہے کسی کی کوئی بھی بات اللہ کو اچھی لگ جائے, کسی بھی عمل پہ داخل ہو جائے. ہم نے تو اپنی سی کوشش کرنی ہے نا پوری. انت مولانا, تو ہمارا مولا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم کسی اور کو مولا نہیں بنا سکتے. اگر ہم کسی اور کو مولا بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں ہم نے جھوٹ بولا. We do not mean this. صرف اللہ ہمارا مولا ہے, کیونکہ ولایت جو ہے وہ دوستی جس میں وہ ہماری مدد کو بھی آئے, وہ صرف اللہ آ سکتا ہے. تمام انسان کمزور ہیں. میں یہ کہوں کہ میرے گھر میں مثلاً کسی سے میری بڑی دوستی ہے اور وہ میرے ہر مشکل میں میرے کام آتا ہے مثلاً, اب وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق ہی نہ دے, ہو سکتا ہے اس وقت اس کا دل ہی نہ چاہ رہا ہو, اور میں بھروسہ اس پہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں, تو کیا ہوگا پھر؟ کیونکہ ولی جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی آپ کے بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچائے. اب جب ہم لوگوں سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو ہمارے جو بھروسے وہ ٹوٹتے ہیں اور پھر رشتے خراب ہوتے ہیں. جو ہمیں پتا ہوگا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. انت مولانا, تو ہی تو مولا ہے, پھر مجھے دوسروں سے ایکسپیکٹیشن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین, تو ہمیں کافر قوم کے اوپر مدد دے دے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے, اور ان سے لوگوں نے دشمنی کیوں کی تھی, کس وجہ سے کی تھی, کیا کیا تھا انہوں نے؟ جی دین کی وجہ سے دشمنی تھی. ہم سے لوگ دشمنی کیوں کرتے ہیں جی؟ یہ مجھے بتائیے, دین کی وجہ سے کیا کوئی دشمنیاں ہماری ہیں؟ نہ, کوئی دشمنیاں نہیں ہیں. ہم تو اس لیول پر ہی نہیں پہنچے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے. ان کی ذات سے تو کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ملی تھی, کبھی بھی نہیں ملی تھی. پھر بھی لوگ ان کی جان کے پیاسے ہو گئے تھے, ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے, ان پہ حملے کرتے تھے, ان کو ٹارچر کرتے تھے, جو ان کے ساتھ ہوتا تھا ان کو ٹارچر کرتے تھے, ان سے نفرت کا اظہار کرتے تھے. یہ وہ کافرین ہیں جن کے اوپر مدد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں. تو اگر ہم دل سے یہ دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی فالو کرنا ہے. پہلے ہمیں اپنا اخلاق اس لیول کا بنانا ہے. ہم تو اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے دشمن بنا لیتے ہیں. ادھر گئے نیبر سے جھگڑا ہو گیا, ادھر گئے سسرال میں جھگڑ کے آ گئے, ادھر گئے کسی سے لڑائی کر کے آ گئے. تو اس طرح کی دشمنیوں پہ فانصرنا علی القوم الکافرین نہیں کہہ سکتے ہم. یاد رکھیے کہ پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بین ہی اس طرح سے فالو بھی کرنا ہے. پہلے ہمیں صادق اور امین بننا پڑے گا, پوری طرح سے سچا اور امانت دار بننا پڑے گا, اور دشمنیوں سے پہلے ہمیں محبتیں بانٹنی پڑیں گی. یاد رکھیے یہ بات. ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا ابھی دین پڑھنا نہیں شروع کیا ہوتا, سب سے پہلے خاندان میں ایک جھگڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جی یہ چیز نہیں ہے جی, تم یہ بدعت کر رہے ہو, نہیں فلاں ہے, اس کے اوپر جھگڑے لڑائیاں. تم 8 تراویح کیوں پڑھ رہے ہو, تم 20 کیوں پڑھ رہے ہو, اسی پہ آج کل یہی جھگڑے چل رہے ہیں ہر جگہ پہ. تو کیا دین جھگڑوں کے لیے آیا تھا؟ نہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, جب ہم یہ دعا پڑھیں نا فانصرنا علی القوم الکافرین, یاد رکھیے اب سے ہر دفعہ جب بھی آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میرے پیارے نبی کے دشمن کیوں بنے تھے, وہ کیا کرتے تھے جو ان کے دشمن بنے تھے, کس وجہ سے. میرے تو ابھی اس طرح کوئی دشمن نہیں بنے ہوئے. تو جب میں یہ دعا کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے نمبر 1 کہ مجھے اس لیول تک کر دیں, میرے ایمان کا لیول, میرے عمل کا لیول وہ بنا دے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی تب آئے گی جب ہم اپنا ٹارگٹ اونچا سیٹ کریں گے, بلند ترین سیٹ کریں گے.
اب آخر میں ان دا اینڈ جیسے ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گی. سورہ بقرہ کے شروع میں انسانیت کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حضرت آدم کو کہاں رکھا گیا تھا؟ جنت میں. اور جب جنت سے ان کو اتارا جا رہا تھا، واپس بھیجا جا رہا تھا، تو کہا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. اور غصے میں نہیں تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر غصے میں ہوتے تو یہ نہ کہتے فَإِمَّا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر میری طرف سے تمہیں کوئی گائیڈنس ملے، کیونکہ غصے میں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ تمہیں میں گائیڈ کروں گا، یہ تو محبت میں کہا جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس اگر میری طرف سے کوئی گائیڈنس آئے فَمَن ہدایا، تو جو بھی میری گائیڈنس کی اتباع کرے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم کو بھیجنے کے ساتھ ہی وحی کا آغاز کر دیا گیا. وحی کا جو راستہ تھا اس کو اوپن کیا گیا ہے، یہاں سے کھولا جا رہا ہے. اب یہ والی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دی جا رہی ہیں؟ جو 2 آیات آپ نے پڑھی سورہ نجم میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. جب معراج کا واقعہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دوسری دفعہ دیکھا نزلة أخرى عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس عندها جنت المأویٰ، اس کے پاس تو جنت المأویٰ ہے. اب مزے کی بات اگر آپ دیکھیں تو اس سے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ پہ وہ کچھ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. اب بتا تو اللہ تعالیٰ یہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو لے کے جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سدرۃ المنتہا کے پاس، ڈسکرپشن بھی اس کی ہے، لیکن بیچ میں جنت المأویٰ کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جہاں سے وحی کا آغاز ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہی از دا لاسٹ پروفٹ ناؤ، اب انسانیت کے اوپر دوبارہ پھر وحی نہیں آئے گی. وحی کا اختتام وہیں پر جا کے ہوتا ہے جہاں سے آغاز ہوا. اندہا جنت المأویٰ، جنت المأویٰ کے پاس یہ آیات وہاں دی گئی تھی، جس سے سورہ بقرہ کو سیل کیا گیا، اینڈنگ دی گئی. جنت المأویٰ کے پاس لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دی گئی تھی. جہاں سے انسانیت کا سفر ہوا شروع، وہیں پر اختتام ہوا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آخری امید ہے. He is the last hope. اس لیے اس ذمہ داری کو ہم نے سمجھنا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے کیریئرز ہیں، اس لیے ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ کام اب ہم نے کرنا ہے. اسی لیے کلٌ آمن باللہ آیا، کلٌ، سب کے سب، کہ اب تمام مومنین اور ہم جو سب یہاں پر جمع ہیں سیکھ رہے ہیں اس کلام کو، اس وحی کو سیکھ رہے ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی. یہ اس کی ایک کڑی ہے، یہ اس کی ایک نشانی ہے اس کو کیری فارورڈ کرنے کی. جو آسمانوں سے جنتوں سے شروع ہوا سفر، وہ جنتوں پر واپس جا کے رکنا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ مومنین کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے، کر دی گئی ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے somehow or the other بس وہاں پہنچ جانا ہے کسی نہ کسی طرح سے، جو ہمارے لیے اللہ نے کریٹ کیا ہے. تھوڑی سی چھوٹی سی ایگزامپل میں دیتی ہوں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا تو پہنچا دیتا. چھوٹی سی ایگزامپل سے، مدر جو ہے ماں، وہ بڑی محنت سے ڈائننگ ٹیبل پر کچھ بنا کے رکھتی ہیں. بچہ اپنے بیڈ روم میں ہے، وہاں سے کھانے کی ٹیبل تک آنے تک بیچ میں لاؤنج جاتا ہے. ماں یہ آواز لگاتی ہے دیکھو میں نے لزانیہ بنا کے ٹیبل پر رکھ دیا ہے، آ کے کھا لو. اب وہ نکل کے آ تو رہا ہے لیکن وہاں پر اس کا پلے اسٹیشن کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اور وہ لاؤنج میں اس سے کھیلنے میں مگن ہو جاتا ہے. اور اتنے میں باقی سارے لوگ آ کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں، وقت ختم، پیسہ ہضم.
اب وہ کس پہ بلیم دے گا؟ کیا کہے گا؟ اگر وہ یہ کہ آپ نے میرے لیے کیوں نہیں بچایا، تو کہیں گی تم کون سا بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے تھے، جب وقت تھا تو آئے کیوں نہیں، تمہارے ہی لیے رکھا ہوا تھا نا۔ تو بات یہ ہے ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے جنتیں ہمارے لیے سجا کے رکھی ہوئی ہیں، ہمارا کام ہے وہاں تک پہنچنا۔ اور جو مین چیز، جو ایک لیسن آپ نے ابھی تک شیئر نہیں کیا، جو پوری سورہ بقرہ میں ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ یہ ساری چیز آدھی آدھی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ بھی اللہ نے آدھی آدھی تقسیم کی ہے نا، اس طرح ہر چیز ہاف ہاف ہے۔ ایفرٹ ڈالو، اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرے گا، تم ایفرٹ ڈالو، بیج بو، اللہ تعالیٰ فصل دے گا۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنی ایفرٹ کرنی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ اور پوری سورہ بقرہ کو اگر ہم سمرائز کریں تو رنگ سٹرکچر جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، تمام تر جو سیکشنز ہیں اس میں وہ بالکل جو ہے وہ ہو بہو آ کے میچ کرتے ہیں۔ پہلا سیکشن آپ نے پڑھا تھا، اس میں کیا تھا؟ ایمانیات کے بارے میں، ایمان اور کفر، یاد ہے آپ کو؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہے نا وہ سارا۔ اور پھر آپ نے کفار کے بارے میں کون سی آیت پڑھی تھی؟ چلیے اب آپ نے مجھے آیتیں بتانی ہیں جلدی جلدی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، اور پھر منافقین جنہوں نے دل میں کوئی ایمان نہیں رکھا ہوا تھا، اور بڑی ڈیٹیل سے وہ ایمان اور کفر اور ساری کشمکش ڈسکس ہوئی۔ آخری سیکشن جو آپ نے ان دو آیت میں پڑھا، اس کے اندر کیا پڑھا؟ آمن الرسول، اور اینڈ میں کیا تھا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور پھر کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سب ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو فرسٹ سیکشن کمپلیٹ میچ ہے کس سیکشن سے؟ آخری سیکشن سے۔ پھر بی پارٹ میں سیکنڈ حصے میں آپ نے اللہ کی کریشن کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بارے میں بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کچھ ہم نے پکچرز بھی دیکھی تھی، زمین کو کیسے بنایا، آسمان کو بنایا، اور پھلوں کو، ہے نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو کریٹ کیا اس کی پوری ڈیٹیل تھی، اور اللہ کے علم کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی، ہے نا، کہ کیسے وہ علم، اس کا علم ہے۔ تو جو آخری سیکنڈ لاسٹ سیکشن تھا بی پرائم، اس کے اندر ہم نے بہت ڈیٹیل میں اللہ کی کریشن کے بارے میں دوبارہ پڑھا۔ اور اب جب ہم نے پڑھا تو اس کو ہم نے اس میں ہم نے جو ڈیٹیل میں پڑھا وہ تھا ریگارڈنگ چیریٹی اور فائنینشیل میٹرز، اور اپنی تجارتی جو ڈیلنگز تھی ان میں بہت ساری آیات تھی، یعنی میکسیمم نمبر آف آیات میں وہ ڈسکرائب ہوا ہوا تھا۔ اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے۔ تو دونوں کے اندر آپ کو ایک ربط نظر آتا ہے، سملیرٹی نظر آتی ہے، لیکن یہ جو پہلا سیکشن تھا یہ پڑھ کے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے جی میرے لیے ہے تو جی میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، وہ بندہ بالکل صحیح جگہ پر آ جاتا ہے آخری سیکشن پڑھ کے۔ پھر تیسرا جو تھا پارٹ، اس کے اندر آیا 40 سے لے کے 103 تک ڈیٹیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت کو، بنی اسرائیل کو جو لاز ملے تھے، جو احکامات ملے تھے، وہ بتائے گئے۔ اور سی پرائم جو سیکشن تھا آیت 178 سے 253 تک، اس میں مسلمانوں کو، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو لاز بتائے گئے، بہت لمبا تھا، 3 دن تک ہم یہ پڑھتے رہے تھے، تمام تر احکامات بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اور یہ بالکل آمنے سامنے آتا ہے۔ پھر اسی طرح جب چوتھا سیکشن تھا ڈی سیکشن 104 سے 141 تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اذ ابتلی ابراہیم بکلمات، جب ہم نے کچھ کلمات سے ابراہیم کو ٹیسٹ کیا، ان کی آزمائش کی گئی، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سارے کے سارے پورے کر دیے۔ اور ڈی سیکشن کے اندر، ڈی پرائم میں آیا 153 سے 177 تک، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اور وہ سارے جو تھے ہمیں جو بتایا گیا ہمیں تو ان میں سے کسی ایک سے آزمایا جاتا ہے نا, لیکن حضرت ابراہیم کو, حضرت ہاجرہ کو, ان کو ساری ان چیزوں سے اکٹھے ٹیسٹ کیا گیا. پھلوں کی کمی, جان کی کمی, خوف سے, بھوک سے, ہر چیز سے آزما لیا گیا ہے نا. اور وہ آزمائش پہ پورے اترے, اور اب ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیسے آزمائش پہ پورے اترتے ہیں. اور مزے کی بات کہ آزمائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری جو ٹپس تھی کہ اس آزمائش میں تم آسانی سے کلیئر کیسے کر سکتے ہو وہ بھی بتا دی ہمیں. اور پھر جو ہے وہ جو بالکل مڈل میں جو سیکشن ہے, درمیان میں جو بیچوں بیچ سیکشن ہے, پارٹ ای جو تھا آیت 142 سے 153 تک, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا؟ تحویل قبلہ, کہ اب قبلہ جو ہے اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے, ایک نئی امت ہے. اب فوکس آف لائف تمہارا کیا ہوگا؟ یہ نیا قبلہ. دس از دا سینٹر آف یور لائف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا سینٹر کیا ہے؟ تمہاری لائف کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ قبلہ. اور اس قبلہ کا یہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ قبلہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ شاباش, وحدانیت. دیکھیے مین چیز یاد رکھیے کہ سارے جو احکامات بھی آئے تھے, ہم نے پڑھا جہاد اور سارا کچھ, وہ کیا تھا کہ جو کعبہ تھا اس کو پاک کرنا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو وہ اس پہ صرف اور صرف جھاڑو ٹاکی پوچھا ہی نہیں تھا, وہ بھی پاک تھا, لیکن شرک سے پاک ہونا, عقائد کی پاکیزگی. وہاں پہ جو تو بیسکلی کعبہ جو ہے وہ توحید کی علامت ہے, ایک اللہ کی. اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ٹھیک ہے, اے تمام لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو, بندگی کرو. تو یہ جو بندگی ہم آگے جھک جاتے ہیں, اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں, سب سے زیادہ مین چیز جو ہماری ہے وہ لگا دیتے ہیں زمین کے ساتھ. That is the central theme. That is the central theme of this whole surah. سمعنا وأطعنا اسلمت لرب العالمین. ٹھیک ہے, ادخلوا فی السلم کافہ. ان تمام سیکشن میں آپ کو کوئی نہ کوئی آیات ضرور ملیں گی جو اس سینٹرل تھیم کی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اینڈ دس از دا مین تھنگ جس کے لیے ہم سب نے ورک آؤٹ کرنا ہے, کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.